बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना वलीउल्लाह साहब की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने आपके लिए चूज़ किया है, वो है प्रोवर्ब्स। तो ये जो प्रोवर्ब्स हैं, ये हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, तो उसको पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं, इन्हें हम वी कैन यूज़ दैम इन आवर डेली रूटीन लाइफ। if we want to make our written work more attractive, we can use proverbs, और इनको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये जो सोचा है कि मैं आपके लिए जो है वो प्रोवर्ब्स से रिलेटेड जो है वो भी वीडियोस जो है वो अपलोड किया करूँगा। तो आज हम 10 जो है प्रोवर्ब्स जो है उनको देखेंगे और फिर उनको हम डिस्कस भी करेंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा प्रोवर्ब है, पहला प्रोवर्ब है, वो है समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं व्यूअर्स के, ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं नॉर्मली जो है इनके जो मीनिंग होते हैं वो जो असल जो वर्ड्स होते हैं उनसे कुछ डिफरेंट होते हैं। तो इनका जो मीनिंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये हमें कुछ और जो है वो सेंस कन्वे कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको इनके जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी कुछ बताऊंगा और साथ साथ जो है इनका जो रियल मीनिंग है वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा। तो हमारा पहला जो प्रोवर्ब है वो है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समथिंग कहते हैं कोई भी चीज़, समथिंग इज़ बेटर, वो बेहतर होती है दैन नथिंग, यानी जो चीज़ नहीं है उसकी निस्बत कुछ होना जो है वो बेहतर होता है। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि भागते चोर की लंगोटी सही। तो हम इसको आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें ज़्यादा की उम्मीद हो और हम अपने टारगेट जो है ज़्यादा हासिल ना कर सके, तो थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास आ जाए तो हम उसको उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कि चलो जो आ गया वही काफ़ी है, इससे इसकी निस्बत के हमारे पास कुछ ना आए। तो दोबारा सुन ले व्यूअर्स, ये है हमारा जो प्रोवर्ब, पहला प्रोवर्ब वो है समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो इसको हम दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और ज़्यादातर जो इसका रियल मीनिंग है वो है भागते चोर की लंगोटी ही सही। आज का हमारा दूसरा प्रोवर्ब है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस कहते हैं ज्यादती, किसी चीज़ का ज्यादा हो जाना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जो है अगर उसकी ज्यादती हो जाएगी तो इज बैड, वो बुरी होती है। मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आराम करना अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा आराम करने की आदत जो है वो भी नुकसानदेह है। वर्किंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सारा दिन रात काम करते रहेंगे और अपने लिए आराम का टाइम नहीं निकालेंगे तो वो चीज़ भी नुकसानदेह है। ज़्यादा चीनी खाना भी नुकसानदेह है, ज़्यादा नमक खाना भी नुकसानदेह है। तो एक बैलेंस जो है वो इंसान की ज़िंदगी में रूटीन होनी चाहिए, खाने पीने में और उसकी वर्किंग में, हर तरह से। तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी होती है। जी व्यूअर्स, तीसरा हमारा प्रोवर्ब है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो बार्क कहते हैं कुत्ते का भौंकना। तो बार्किंग डॉग्स यानी जो कुत्ते भौंकते हैं, सेल्डम बाइट, तो सेल्डम हम इस्तेमाल करते हैं कभी कभार, शाज़ो नादिर। बाइट आपको पता है कि काटना होता है दांत से किसी चीज़ का, तो जो कुत्ते भौंकते हैं वो शाज़ो नादिर ही काटते हैं। तो हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ धमकियां लगाता है, सिर्फ जो है वो शोर मचाता है, लेकिन उसके एक्शन जो है वो कुछ और शो कर रहे होते हैं, तो हम आमतौर पर उस वक्त ये प्रोवर्ब इस्तेमाल करते हैं कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका जो तर्जमा बनता है वो है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जी नेक्स्ट हमारा जो प्रोवर्ब है वो है अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन। अनईजी लाइज अ हेड दैट वेयर अ क्राउन। अनईजी का मतलब है कि जिसमें आप इजी फील नहीं कर रहे, यानी आपको बेआरामी है। तो अनईजी लाइज द हेड, वो सर जो है वो बहुत बेआराम और बेसुकून होता है। दैट वेयर्स अ क्राउन, के जिसके सर पर, जिस सर पर ताज होता है।
اب ہم لوگ عام زندگی میں تو بڑا اس چیز کو کئی دفعہ شاید ہم انفیریورٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ یار فلاں بندہ جو ہے اتنا بڑا عہدہ ہے اور یہ حکمران بنا بیٹھا ہے، یہ اتنا بڑا کاروباری شخص ہے، اس نے جو ہے اس طرح پورے جو ہے وہ علاقے پر یہ چھایا ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہم شاید یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ جتنا بڑا بندہ ہے یا جتنا بڑے عہدے پر ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہیں اور اس کی وہ بے رحم ہی رہتا ہے، اسے ہر وقت اپنے کاروبار کی ٹینشن ہے، اسے حکومت کے جو معاملات ہیں اس کی ٹینشن ہے، اپوزیشن کے مسائل ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ہوتا ہے کہ جس شخص سر پر تاج ہوتا ہے وہ شخص چونکہ اس کی ذمہ داری بڑی ہے تو اس کے لیے کام بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے ٹینشن بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے ایسا شخص جو ہے عام طور پر بے چین رہتا ہے کیونکہ اسے ہر وقت کے کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے uneasy lies the head that wears a crown، تو وہ ہوتا ہے کہ بڑوں کے دکھ بھی بڑے. تو جو لوگ بڑے ہوتے ہیں یا عہدے میں بڑے ہیں یا عمر میں بڑے ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، تو ان کے مسائل بھی جو ہے بڑے ہی ہوتے ہیں. جی ہمارا اگلا جو پروورب ہے وہ ہے سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس. سلو اینڈ اسٹیڈی، سلو کہتے ہیں سست رفتار، اسٹیڈی کہتے ہیں کہ جو انسان کسی چیز میں جو ہے ڈٹ جاتا ہے، اسی سے جیسے لفظ ہے اسٹیڈ فاسٹ، وہ لوگ ہوتے ہیں جو لگے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں. تو سلو اینڈ اسٹیڈی جو لوگ ہیں یعنی چل آہستہ، ان کی رفتار آہستہ ہے لیکن وہ اپنی رفتار آہستہ ہونے کے باوجود وہ رکتے نہیں ہیں، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں ونز دا ریس، تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ ریس جو ہے جیت جاتا ہے، مقابلہ جیت جاتا ہے. تو اس کو ہم جو ہمیں یہ میسج بھی دے رہی ہے کیونکہ پرووربس میسج بھی دیتی ہیں، تو ہمیں میسج یہ مل رہا ہے کہ ہم اپنی رفتار کو نہ دیکھیں کہ یار میں سلو ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اف یو آر اسٹیڈ فاسٹ، کہ آپ کیا اسٹیڈ فاسٹ ہے، ثابت قدم ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یو ول اچیو یور ٹارگیٹس، یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور گولز. تو اس وقت ہم یہ پروورب اس وقت استعمال کرتے ہیں. اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے سہج پکے سو میٹھا ہو. سہج کا مطلب ہے دھیما سا، ہلکا سا، یعنی کہ جو آپ دیکھیں، آپ کو بھی گھروں میں تھوڑا سا تجربہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کی خواتین جو ہیں جب کوئی چیز بناتی ہیں، سالن چاول وغیرہ، تو پھر وہ آخر میں اس کو دم پر لگا دیتی ہیں، ہلکی سی آنچ پر اس کو دم پر لگا دیتی ہیں. وہ جو ہلکی سی آنچ پر جب وہ دم لگایا جاتا ہے تو پھر اس چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ پروورب استعمال کرتے ہیں سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس، سہج پکے سو میٹھا ہو. جی ہمارا آگے اگلا جو پروورب ہے وہ ہے ڈو ناٹ پٹ آف ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈو ناٹ پٹ آف. پٹ آف کا مطلب ہوتا ہے ملتوی کر دینا، کسی چیز کو بعد کے لیے رکھ لینا، اگلے دن کے لیے ٹال دینا کہ چلو اپنی کل کر لیتے ہیں، ٹھہر کے کر لیتے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ڈو ناٹ پٹ آف، آپ اس چیز کو ملتوی نہ کریں. ڈو ناٹ پٹ آف ٹل ٹمارو، کل تک کے لیے، کہ واٹ یو کین ڈو ٹوڈے، کہ جس چیز کو آپ آج کر سکتے ہیں، یعنی جو چیز آپ آج مینیج کر سکتے ہیں اس کو آج ہی مینیج کریں. اگر آپ اس کو کل پر لے جائیں گے تو کل کا کام پھر اس میں ایڈ ہو جائے گا اور پھر آپ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپلیش یور ٹاسک، اور وہ بڑھتا جائے گا کہ پھر آپ جو ہے یو ول بی پزل، اور پھر آپ خرابیاں کریں گے، غلطیاں کریں گے، شارٹ کٹس ڈھونڈیں گے. تو اس لیے جو کام ملا اسے اسی دن کمپلیٹ کریں تاکہ اگلے دن کا کام اگلے دن کر سکیں. تو کسی بھی چیز کو کوشش کریں کہ بعد کے لیے جو ہے ملتوی نہ کیا جائے. تو اس کو ہم ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ آج کا کام جو ہے کل پر مت چھوڑو. نیکسٹ ہمارا پروورب ہے گریڈ از اے کرس. گریڈ کہتے ہیں لالچ کو، اسی سے لفظ نکلا گریڈی جیسے لالچی. تو گریڈ از اے کرس، کرس کہتے ہیں لعنت، یعنی لالچ جو ہے یہ ایک لعنت ہے. اس میں جب انسان انوالو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہرس پیدا ہوتی ہے، اس ہرس کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگٹس حاصل کرنے کے لیے وہ جسے کہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک، ہر جائز ناجائز طریقے سے وہ اپنے اس کام پر لگ جاتا ہے جس میں اسے لوگوں کے ساتھ وہ الجھتا بھی ہے. اور لوگ چونکہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو جس پر اسے کوئی ملامت کرتا ہے، کوئی لعنت بھیجتا ہے، کوئی برا بھلا کرتا ہے. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ گریڈ از اے کرس، کہ جو لالچ ہے وہ ایک لعنت ہے. تو اس کا اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، یعنی اس سے دور رہنا چاہیے. یہ بڑی بری چیز ہے. اگر آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ تنقید اور طرح طرح کی جو ہے وہ سختیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے تانے برداشت کرنا پڑتے ہیں. تو ہمیں لالچ سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. ہمارا اگلا پروورب یعنی کہ 8واں جو پروورب ہے وہ ہے ایز یو سو سو شیل یو ریپ.
ایز یو سو شیل یو ریپ. تو ایز یو سو، یہاں جو سو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ SOW ہے. سو کہتے ہیں کسی چیز کا بونا، بیج بونا. ایز یو سو، جو کچھ آپ بیج بوئیں گے، سو تو شیل یو ریپ، اسی چیز کو آپ ریپ کریں گے. ریپ کہتے ہیں فصل کا کاٹنا، یعنی جو فصل آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا. تو ڈیفینیٹلی مطلب اگر آپ نے کوئی فصل اگا رہے ہیں، کوئی سبزی اگا رہے ہیں، آپ کدو اگا رہے ہیں، آپ بینگن اگا رہے ہیں، تو اس کا جو بیج بوئیں گے تو وہی سبزی ہی اگے گی نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ زندگی میں کریں گے اسی کا ریٹرن آپ کو ملے گا. اس کے لیے ایک اور بھی ایڈیم استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کا کہ جی وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہی آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے. اسے اردو میں بولتے ہیں مکافات عمل. تو ایز یو سو شیل یو ریپ، جو کچھ آپ بوئیں گے وہی آپ نے کاٹنا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کاٹیں گے. اچھا لوگوں کے ساتھ کریں گے، یعنی کہنے کا تو میسج اس میں یہ ہے کہ جو اچھا لوگوں کے ساتھ کرے گا اس کو اس کا اچھا ریٹرن ملے گا. جو شخص کسی کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے گا تو دنیا بھی جو ہے وہ جہاں موقع ملے گا آپ کو اس کا جو ہے بدلہ دے دے گی. تو اس لیے جو بو گے وہ کاٹو گے، یہ ہے اس کا ترجمہ اور یہی ہے میسج کہ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں سے ہم ایکسپیکٹیشنز اچھی رکھتی ہیں تو ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. جی 9th ہمارا جو پروورب ہے وہ ہے بلڈ از تھکر دین واٹر، کہ تھک سے ہے تھکر. تو تھک کہتے ہیں ذرا گاڑھا ہونا، تو خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے دین واٹر، پانی کی نسبت. تو اب اس میں جو میسج کیا ہے، میسج یہ ہے کہ جو بلڈ سے مراد ہے کہ ریلیشنز جو ہیں، ہمارے رشتہ دار، خون کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو ہمارے لیے اجنبی ہیں یا ویسے ہمارے جو ہے قریبی لوگ ہیں. لیکن ان قریبی لوگوں میں سے جو خون کے رشتہ دار ہیں ان کا جو ہے وہ زیادہ حق ہوتا ہے. قرآن اور حدیث بھی اس سلسلے میں اس طرح کی ہی بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو اردو ترجمہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کہ اپنا اپنا غیر غیر. تو یعنی کہ ڈیفینیٹلی اپنوں میں اور غیر میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے، اپنوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ تم سب سے بہتر ہوں. اس طرح کی حدیث اس کا مفہوم ہے، الفاظ کہیں آگے پیچھے تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں. تو بلڈ از تھکر دین واٹر کا مطلب ہے کہ اپنا اپنا غیر غیر، اپنوں کو اہمیت دینی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اپنوں کو پہلے تلاش کیا جائے کہ ان کو زکوٰۃ دیں اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی لوگ ایسے ہیں جو اس کے مستحق ہیں. تو آج کا ہمارا لاسٹ جو پروورب ہے وہ ہیسٹ میکس ویسٹ. ہیسٹ میکس ویسٹ. تو ایک تو ویورز یہ چیز ذہن میں رکھیں ضرور کہ جو پرووربز ہوتے ہیں یہ نارملی جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس اور اس میں بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا یہ فکس سینٹینس ہے ہیسٹ میکس ویسٹ، یا جیسے آیا تھا بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹ. تو نارملی جو پرووربز ہوتے ہیں وہ پریزنٹ اور پریزنٹ میں بھی پریزنٹ انڈیفینٹ میں زیادہ تر یہ لکھے جاتے ہیں. تو ہیسٹ چونکہ یہاں سنگولر ناؤن ہے اس لیے پھر میک کے ساتھ ایس بھی لگایا. ہیسٹ میکس ویسٹ کا مطلب ہے، ہیسٹ کہتے ہیں جلدی کو. تو جلدی میں آپ جو بھی ایکشن کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہوتا ہے. یعنی اس کا کہ فوائد کم ہوتے ہیں، نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. تحمل اور برداشت اور پلاننگ، سوچ سمجھ، حکمت جو ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. تو اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ جلدی میں جو آپ کام کریں گے تو اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، خرابی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں بڑی حکمت سے سوچ سمجھ کر اپنے ایکشن کرنے چاہیے. تو اس کا جو ریئل میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اردو میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا. ہیسٹ میکس ویسٹ، جلدی کا کام شیطان کا. اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کا کام تو کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، شیطان کے کام تو سارے الٹ ہوتے ہیں. اس لیے جلد بازی سے خود کو روکنا چاہیے. تو ویئرز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آپ نے دیکھا کہ ہم نے 10 پرووربز جو تھے ان کو ڈسکس کیا انگلش میں، اردو میں. ان کا ہم نے دیکھا کہ ورڈ ٹو ورڈ کیا میننگ ہے اور ریئل میننگ کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کیا میسج کنوے کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.